हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही अहम सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कलाम मुक़द्दस की रोशनी में। सवाल ये है कि ईमानदारों को किस हद तक हुकूमत वक्त की ताबे फरमानी करनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। इब्रानियों के नाम के ख़त के 11वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और बादशाह के हुक्म से न डरे। यहाँ पे ब्रिटेन में या इंग्लिस्तान में एन एस्क्यूज़ एक नौजवान ख़ातून का नाम है, जो सिर्फ 26 वर्ष की थी जब उसे ज़िंदा जलाया गया। एन एस्क्यूज़ की शादी एक रोमन कैथोलिक शख्स से हुई थी, और जब एन एस्क्यूज़ ने ख़ुद बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त के कलीसियाई अकायद जो बहुत से थे उनको मानने से उसने इनकार किया। उसका ख़ामद जो था वो बहुत शर्मिंदा हुआ और एक दिन तैश में आकर उसने उसे घर से निकाल दिया। तो ये जवान ख़ातून जो है लंदन की गलियों में मुनादी करने लगी। उसके साथ और भी मुबशरीन थे, लेकिन फिर उसे गिरफ़्तार किया गया और किसी न किसी तरह से एन एस्क्यूज़ उस कैद से निकलकर वापस लंदन की गलियों में चली गई और मुनादी करने लगी। 1545 में उसको फिर से गिरफ़्तार किया गया और फिर उसे लंदन टावर में महसूर कर दिया गया। हुकूमत वक्त ने उस वक्त उसको शदीद एज़ा रसानी का निशाना बनाया और उससे बार बार उसके साथी मुबशरीन के नाम पूछे। एन ने चूँकि उनको वो नाम ना बताए, लिहाजा उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को तोड़ दिया गया। मिसाल के तौर पर उसके कंधे, कोहनियाँ, कूल्हे और टखने तोड़ दिए गए और इस तरह से उसे शदीद एज़ा रसानी का निशाना बनाया गया। बार बार उसे अपने ईमान से मुनहरफ होने का कहा गया, लेकिन एन ने इससे इनकार किया। लिहाजा 1 महीना एज़ा रसानी के बाद उसे ज़िंदा जलाने का फ़ैसला किया गया, और चूँकि उसने अपने साथी मुबशरीन के नाम नहीं बताए थे, इसलिए उसे आहिस्ता आहिस्ता जलाने का फ़ैसला हुआ। यूँ वो 1 घंटा तक जलती रही और फिर अपने खालिक हकीकी से जा मिली। सवाल यह है कि उसे ये जुर्रत कहाँ से हासिल हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि उसे ये जुर्रत खुदा की तरफ से हासिल हुई और कलाम की सच्चाइयों को दफ़ा करने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। मुक़द्दस अगस्तीन अपने एक राइटिंग्स में या एक तसनीफ़ में कहते हैं कि कमांड व्हाट यू विश बट गिव व्हाट यू कमांड, यानी जो तू चाहे, खुदा से कहता है जो तू चाहे मुझे हुक्म दे, लेकिन उस हुक्म की तामील के लिए हिम्मत भी दे। तो मैं ये समझता हूँ एन एस्क्यूज़ को ये हिम्मत खुदा से मिली। अब दूसरी बात यह है कि हकीकी ईमान हमेशा बासब्र और जुर्तमंदाना ईमान हुआ करता है। ऐसा ईमान हालात और वाक़यात से बालातर होकर खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लेता है। ये जो आयत मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी है, ऐसी ही जुर्तमंदी की निशानदही करती है। इब्रानियों का ख़त ऐसे लोगों के लिए लिखा गया जो एज़ा रसानी का शिकार थे, जिन्हें अपनी मालो दौलत, इज़्ज़त व आबरू का ख़तरा था और मुआशी और मुआशरती सौबतों का सामना था। मसीहियों के लिए ये बड़ी फ़िक्रमंदी और तशवीश की बात थी कि उनका ईमान गैर कानूनी करार दिया जा रहा था, जैसा कि बहुत से ममालिक में आज भी हो रहा है। और मूसा के जो इब्रानियों के जो सामईन और कारी थे, उनके लिए ईमान के बायस उनको हर तरह की तकलीफ़ों का सामना था।
طرح طرح کے ناموں سے انہیں پکارا جاتا تھا، بڑے نازیبا قسم کے الزامات ان پر لگائے جاتے تھے۔ لہٰذا عبرانیوں کا مصنف دو ایسے ایمانداروں کا ذکر کرتا ہے جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے، جنہوں نے حکومت وقت کی غیر اخلاقی سرگرمیوں اور قوانین کو ایمان کی بنیاد پر جرأت مندی سے ماننے سے انکار کیا۔ اب خروج کی کتاب کے پہلے 2-3 ابواب میں جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس کا سیاق و سباق پڑھا جا سکتا ہے۔ فرعون کی قیادت میں حکومت وقت نے عبرانیوں کی تعداد زیادہ ہوتے ہوئے دیکھ کر تمام 2 سال سے کم بشمول نومولود لڑکوں کے مارنے کا غیر اخلاقی، غیر منصفانہ فیصلہ کیا۔ ایسی بیہودہ حکومت عملی کی پر عمل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، جس سے لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے تھے۔ موسیٰ کے والدین کو اپنی جانوں کے علاوہ اپنی بیٹی مریم کی بھی فکر ہوگی۔ حکومت وقت کے قانون کا یہ تقاضا تھا کہ نومولود بچوں کو قانون کے حوالے کیا جائے، لیکن آج کی آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ موسیٰ کے والدین نے ایمان ہی سے، لکھا ہے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، اور ایمان ہی سے وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ بائبلی اور کلیسیائی تاریخ میں خدا پر ایمان نے بہت سے لوگوں کو غیر اخلاقی جو ماحول ہے ان کے ارد گرد، اس کے باعث جو سول نافرمانی ہے اس میں حصہ لینے کے میں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اب یہ مغربی ممالک میں یہ مسئلہ بہت گمبھیر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مسیحی کئی ایک مسائل پر، یعنی اسقاط حمل، ہم جنس شادیوں، سہل مرگی جسے یوتھنیسیا کہا جاتا ہے، سٹیم سیل ریسرچ اور وغیرہ وغیرہ، ایسے کئی معاملات ہیں جن پر حکومت کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے لوگوں پر کہ وہ ان چیزوں کو منوعاً اختیار کریں۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر حکومت وقت انہیں ایسے مسائل پر قانوناً پابند ہونے کی کہے تو آیا مسیحی ایمانداروں کو حکومتی نافرمانی تحریک میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ پاکستان میں بھی اگر حکومت وقت انہیں ایسے مسائل پر قانوناً پابند ہونے کو کہے تو مسیحیوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ بڑے تشویش کی بات ہے کہ پاکستان میں بھی نسلی اور مذہبی تعصب، امتیازی سلوک، سیاسی اور معاشرتی محرومیوں اور ناانصافیوں پر جو قانون سازی وغیرہ کی جاتی ہے، اس کے تحت کیا مسیحی ایمانداروں کو اس کی تابع فرمانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اب دیکھیں، ارباب اختیار جن میں سیاسی، مذہبی اور کلیسیائی رہنما جو ہیں سارے شامل ہیں، اگر وہ بائبلی تقاضوں کے منافی کسی عمل کو کرنے کی ہمیں ترغیب دیتے ہیں یا اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، تو ہمیں کیا ایسی غیر اخلاقی رویوں پر یا ایسے غیر اخلاقی رویوں پر ہمیں احتجاج کرنا چاہیے یا پھر ان کی تابع فرمانی کرنی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمانداروں کو اس کے خلاف بلا تشدد احتجاج اور نافرمانی کرنے کا حق ہے، اور میری دانست میں ان کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینا واجب ہے۔ یہ میں بار بار کہوں گا کہ بلا تشدد اور بغیر کسی کا جانی و مالی نقصان کیے ہوئے۔ اب شاید ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہیں کہ پالوس تو کہتا ہے کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کے مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں
وہ سزا پائیں گے، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں، بدکار کو ہے۔ پس اگر تو حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی۔ لوگ رومیوں کے نام کا خط کے 13ویں باب کی یہ پہلی آیات 3 آیات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں جب پالوس حکومتوں کی بات کرتا ہے تو یقیناً اس میں وفاقی، صوبائی، علاقائی سب حکومتیں شامل ہیں۔ تاہم یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ پالوس ایسے دور میں خدمت کرتا تھا جہاں ایسی حکومتیں تھیں جو اکثر تشدد کا استعمال کرتی تھیں۔ کچھ یہودیوں کے علاقوں میں یا علاقائی حکومتی اداروں میں یہودیوں کے اکسانے پر پالوس خود اس اذیت رسانی کا شکار ہو چکا تھا۔ لہٰذا پالوس جب حکومتوں کے تابع رہنے کی بات کرتا ہے تو وہ سیاسی بغاوت یا سیاسی اور اس طرح کی تحریکوں میں حصہ جو ہے وہ لینے کی ممانعت کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ روحانی تحریک کا حصہ بنیں، جس کا آغاز یسوع مسیح نے خود کیا تھا۔ اور پالوس چونکہ مسیح کا مبشر تھا، اس کا ایلچی تھا، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ لوگ گناہ اور شیطان کے خلاف بغاوت کا حصہ بنیں اور اپنا علم بغاوت بلند کریں۔ لہٰذا بائبل ہماری حکومتی تابع فرمانی کی انتہائی اہم حد مقرر کرتی ہے، اور اس میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی بات کہ اگر قوانین کے ذریعے ارباب اختیار غیر اخلاقی عمل پر مجبور کریں، جیسا کہ خروج کی کتاب کے 2-3 باب میں جس کا حوالہ میں نے دیا ہے موسیٰ کے ماں باپ کے تعلق سے، تو اس وقت ہمیں نافرمانی کرنے کا حق ہے۔ دوسری بات کہ اگر ارباب اختیار جو ہیں وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کریں، جیسے کہ داؤد نے بتشبہ کے تعلق سے کیا، تو پھر ہمیں ان کی تابع فرمانی کرنا لازم نہیں ہے۔ تیسری بات، اگر تابع فرمانی کا تقاضا مسیحی بشارت اور انجیل کی منادی کو طاقت کے دور سے دبانا ہو، جیسا کہ مال کی کتاب میں رسولوں کو کہا گیا، تو انہوں نے کہا، بڑے مؤدبانہ انداز سے کہا کہ کیا ہم خدا کو راضی کریں یا انسان کو؟ تو انہوں نے اس وقت اس بات کا انکار کیا۔ چوتھی بات، اگر تابع فرمانی کا تقاضا یہ ہمیں بت پرستی کرنے پر مجبور کرے، جیسا کہ دانیل کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس کا بڑے واضح طور پر انکار کیا۔ برطانیہ کا ایک مشہور مصنف جان اسٹارٹ اپنی ایک کتاب جس کا نام ہے ایشوز فیسنگ کرسچنز ٹوڈے، اس میں حکومت اور ایمانداروں کے تعلق سے وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر ریاست اس کا حکم دیتی ہے جو خدا منع کرتا ہے، یا اس کو منع کرتی ہے جس کا خدا حکم دیتا ہے، تو ہمارا سادہ مسیحی فرض یہ ہے کہ ہم مزاحمت کریں اور ایسے احکامات کی پاسداری نہ کریں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ اگر ریاست اس کا حکم دیتی ہے جو خدا منع کرتا ہے اور اس کو منع کرتی ہے جس کا خدا حکم دیتا ہے، تو پھر ہم پر ایسی حکومتوں کی تابع فرمانی کرنا لازم نہیں ہے۔ تو مدرجہ بالا صورتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اس کے پیش نظر مسیحیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اختیار کے ناجائز استعمال پر احتجاج کریں اور ایسے رویوں کو چیلنج کریں، خواہ یہ حکومت کی طرف سے ہو یا کلیسیائی قائدین کی طرف سے۔ اگر وہ ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں جس کو خدا منع کرتا ہے، اور ایسی چیز کے کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جسے خدا واضح طور پر کرنے کی ممانعت کرتا ہے، تو پھر ہمیں ایسے ارباب اختیار کا حکم ماننا لازم نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے
کہ ریاست کو بے شمار دوسری چیزوں کے فیصلہ جات کرنے کا اختیار ہے، اور اگر ہم ان سے متفق نہ بھی ہوں تو پھر بھی ہم بہت سی چیزوں کو کرنے کی ہمیں کرنا ہم پر فرض ہے۔ لیکن یہ 4 صورتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اگر یہ ہو تو پھر مسیحی ایمانداروں کو حکومت کی تابع کام فرمانی کرنے ان پر لازم نہیں ہے۔ جس طرح سے اس وقت کے جو ایماندار تھے، جن میں موسیٰ اور موسیٰ کے والدین شامل تھے، جب فرعون نے ایسی حکمت عملی اختیار کی جو خدا کے کلام کے منافی تھی، تو انہوں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ موسیٰ کے والدین کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو ہمیں کلام مقدس میں مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایلیا نے اخیب اور ایزبل کی ناروا اور غیر بائبلی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی، بلکہ ان کی مذمت کی۔ یہی نہیں، ایلیا نے تو اخیب اور ایزبل کی سرزنش بھی کی۔ صدرک اور میشک اور عبدنجو نے نبوکت نظر کی بنائی ہوئی مورت کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اسی طرح سے اور مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہیرودیس کے غیر شرعی اور غیر اخلاقی فعل پر اس کی مذمت کی۔ پچھلی صدی کے بہت سارے نامور مسیحیوں نے بھی یہی عمل کیا۔ مثال کے طور پر کارل بارتھ، بون ہوفر، نیمولر نے نازیوں کو، اور جدید دور میں وانگ ہی جو چائنا میں ہے، اس نے جب اسے عبادت کرنے سے روکا گیا تو اس نے ان قوانین کی پاسداری نہیں کی، بلکہ وانگ ہی کو گرفتار کیا گیا اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ان کے علاوہ بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ موسیٰ کے ماں باپ کی طرح ایمان سے ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ موسیٰ کے ماں باپ سے لے کر اب تک بے شمار مسیحیوں نے خدا پر توکل کیا اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسے قوانین کی مذمت کی اور انہیں غیر ضروری قرار دیا جو اخلاقی اور بائبلی اصولات کے نظر میں یا روشنی میں درست نہیں تھے۔ اختیار کا ناجائز استعمال کرنے کے نتیجے میں ایسے قوانین مرتب کیے جاتے ہیں جو بت پرستی پر آمادہ کرتے ہیں اور انجیل کی بشارت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایمانداروں کو پاسداری کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یسوع مسیح تمام اختیار والوں پر اختیار رکھتا ہے، لہٰذا اس کے کلام پر ایمان کے باعث روح القدس ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم جرأت مندی سے خدا کے کلام پر عمل کریں، کیونکہ متی کی انجیل میں یسوع مسیح کی یہ ہدایات ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے درمیان، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتا دیا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ اسی الہی جرأت کے باعث بہت سے مسیحی شریر آجروں، امپلائرز، حکومتوں اور کلیسیائی فرقوں کی نجات سے قطع نظر مذمت کرتے رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی کر پاتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے۔ جرأت مندی اور بہادری کے بارے میں ایک بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے، یعنی جرأت مندی یا بہادری کو خوف کی غیر موجودگی کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔
ہم اکثر اشتہاروں یا دیواروں پر لکھا پڑھتے ہیں کہ بے خوف، نہ ڈر، بے لوث وغیرہ وغیرہ، لیکن ڈاکٹر مائیکل یوسف اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں جس سے میں اتفاق کرتا ہوں، وہ بہادری کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ بہادری یا جرت خوف کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے، بلکہ دھڑکتے دل اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ کام کرنا جو درست ہے، اسی کو بہادری اور جرت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں گناہ کے آنے کے بعد خوف کا ہونا انسانی فطرت کا حصہ ہے، لہٰذا کوئی شخص خوف کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ بہادر یا جرت مند مرد، خاتون یا جوان لڑکا یا لڑکی وہ ہوتا یا ہوتی ہے جو خوف کو اپنے ارادوں یا سامنے موجود مقصد پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ یسوع مسیح نے میری دانست میں بطور انسان بذات خود اپنی مصلوبیت سے پہلے خوف کا اظہار کیا جب اس نے کہا، اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس نے جرات مندی سے صلیب کا سامنا کیا خوف کے باوجود، اور چونکہ اس نے جرات مندی سے صلیب کا سامنا کیا، اس نے صلیب اور موت کو شکست دی اور مردوں میں سے زندہ ہو کر ان پر فتح کا شادیانہ بجایا، لیکن اس نے خوف کے باعث متکبر اور غیر شرعی کام کرنے والے مذہبی اکابرین سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم بھی ایمان کے وسیلے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کی تقلید کر سکتے ہیں۔ ایمان ہمیں ہر ناجائز قانون اور عمل اور ارادے کے خلاف قوت بخشتا ہے، تاکہ ہم جرات مندی سے نہ صرف اس کی مذمت کریں بلکہ اسے ماننے سے انکار کریں۔ جیسا لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ خداوند ہمیں مسیح مصلوب کی تقلید کرنے کی قوت بخشے اور وہ جرات بخشے جس کے تحت نہ صرف مسیح نے بلکہ اس کے بعد رسولوں نے اور ایمانداروں نے پاک روح سے حاصل کردہ جرات کے تحت ان ناجائز قوانین اور اعمال کا نہ صرف سامنا کیا بلکہ اس کی مذمت کی اور اسے ماننے سے انکار کیا۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کی سچائیوں پر غور کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔